बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, तारीख़ आलम में बहुत कम शख्सियात ऐसी मिलती हैं जिनकी ज़ात में इस कदर सलाहियतें और खूबियाँ एक साथ हों कि एक तरफ फतूहात और निज़ाम हुकूमत में मसावात, अदल इंसाफ, मजहबी रवादारी अपनी इंतहा पर हो और दूसरी तरफ रूहानियत, ज़ाहिद व तक़वा और बसीरत भी अपने पूरे कमाल पर नज़र आए। तारीख़ में इस हवाले से सय्यिदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई सानी नज़र नहीं आता। अदल व इंसाफ की बात हो तो अपने अमली किरदार की वजह से मुनफरिद व मुमताज़ नज़र आते हैं। अपने पराए, कमज़ोर व ताकतवर में फ़र्क नहीं करते। यहाँ तक कि अपने मुतय्यन करदा गवर्नर और अपने बेटे के लिए भी इंसाफ का मुज़ाहरा इसी तरह करते हैं जिस तरह किसी आम आदमी पर अदल व इंसाफ का इत्तलाक़ करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैकरो अदल व इंसाफ होना आपको बड़े बड़े हुक्मरानों से मुमताज़ करता है। यही वो सिफ़ात हैं जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतूहात के पसे पर्दाकार फरमा नज़र आती हैं। आज हम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस ख़ास सिफ़त अदल के मुतल्लिक़ ही बात करेंगे कि किस तरह आपका अदल व इंसाफ दुनिया भर में मशहूर था। इसी अदल व इंसाफ की वजह से 22.5 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद इलाके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत अपने तमाम तर तकाज़ों के साथ मौजूद रही और रियाया ने आपके तमाम अहकामात को दिलो जान से कबूल किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ के दिलचस्प किस्से सुनने के लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, दुआए रसूल खलीफा दोम सय्यिदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लामी तारीख़ में ये एज़ाज़ हासिल है कि आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मांगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुराद इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए और हरम आबाद हुआ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और सहने हरम में बाजमात नमाज अदा करने की बाकायदा इब्तदा हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अज़ीमुश्शान दर्जा नबूव्वत का है। बंदा मेहनत और रियाजत के ज़रिए वली तो बन सकता है लेकिन नबी नहीं बन सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फ़रमाया, अगर मेरे बाद नबूव्वत होती तो उमर फ़ारूक को यह दर्जा अता किया जाता, मगर मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। कबूल इस्लाम के बाद ओहदे नबूव्वत में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ कुर्ब हासिल हुआ बल्कि तमाम मामलात में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुशावरत को अहमियत हासिल थी। ग़ज़वात हों या हुकूमती मामलात, सब में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा लिया जाता था। बाज़ औक़ात आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय की तायीद हो जाती और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आयत कुरानी की सूरत में बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर मवाफ़क़त फरमाते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदल व इंसाफ का इत्तलाक़ बिला इम्तियाज़ और बिला झिझक यकसां तौर पर करते, ख़ा आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो। जब उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो आपने खुद उन्हें 80 कोड़े मारे। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दुर्रा तो मशहूर था जिसने अदल व इंसाफ में अपने और बेगाने का फ़र्क मिटा दिया। दुर्रा ज़मीन पर मारा तो फरमाया, क्यों कामती हो, क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया। ज़लज़ला उसी वक्त थम गया। ज़मीन का थम जाना इस बात की गवाही था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसाफ का हक़ अदा फरमाया है और उलमाए सल्फ़ में ये बात मशहूर है
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور محدثین کے اسفار کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کا مشہور دریا ہے، سال میں ایک بار خشک ہو جاتا تھا، چنانچہ مصر کے لوگ ایک خوبصورت لڑکی کا بناؤ سنگار کر کے اسے دریا میں ڈالتے تو پانی حسب معمول جاری ہو جاتا۔ مصر جب فتح ہوا، اسلام کی روشنی جب وہاں پہنچی تو حسب روایت دریا خشک ہونے کے وقت لڑکی کو تیار کر کے اہل مصر پھینکنے لگے تو مصر کے حاکم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رسم بد سے بذریعہ خط آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانی جان دریا سے قیمتی ہے، میرا یہ خط دریا میں ڈال دو۔ لوگ حیران تھے، نیل ایک دریا ہے، انسان نہیں کہ وہ خط کا مطلب جان سکے، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ جو رب العالمین کا حکم مانتا ہے پھر ساری کائنات اسی کا حکم مانتی ہے۔ خط کا مضمون پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان و یقین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ایک حرف سے توحید ٹپکتی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اپنے اختیار سے جاری رہتا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر تجھے جاری رہنا چاہیے۔ یہ خط جب دریا میں ڈالا گیا تو نیل سے پانی ایسے چڑھنا شروع ہوا جیسے سیلاب کے دنوں میں تیزی سے چڑھتا ہے، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے، اس کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تاریخ نے یہ سب نقل کیا ہے کہ اس واقعے کو دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جس مذہب حق کے ماننے والے کی تحریر کا حکم بھی دریا مانے، اس مذہب حق کی برکات کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی کے عہدے، مرتبے یا دولت و شہرت کو خاطر میں نہیں لایا، اور ہمیشہ انصاف فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ یہاں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے کچھ واقعات سناتے چلیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے،
میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی سے کہا، قاعدے کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی، اور قسم کھا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک عمر اور ایک عام مسلمان برابر ہوں۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کرنا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ یہ گھر میرے ہاتھ بیچ دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ یہ گھر مجھے ہدیہ ہی کر دیں۔ وہ یہ بھی نہ مانے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ خود ہی یہ گھر مسجد میں شامل کر دیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کو ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا پھر کسی کو ثالث مقرر کرنے جو ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ دونوں حضرات اپنا مقدمہ ان کے پاس لے گئے۔ حضرت ابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر ان سے یہ گھر نہیں لے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ملا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابی نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے جب بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جب بھی وہ کوئی دیوار بناتے تو صبح کو وہ گری ہوئی ہوتی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اگر آپ کسی کی زمین میں بنانا چاہتے ہو تو پہلے اسے راضی کرنے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں حضرت عباس نے اپنی خوشی سے اس گھر کو مسجد میں شامل کر دیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایک عورت کا خامد غائب تھا، اس کے پاس کسی کی آمد و رفت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کھٹک ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلانے کے لیے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا، ہائے میری ہلاکت، مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا واسطہ؟ وہ گھر سے چلی، وہ حاملہ تھی، ابھی وہ راستے میں تھی کہ وہ گھبرا گئی، جس سے اسے درد ذہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک گھر میں چلی گئی جہاں اس کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ 2 دفعہ رویا اور مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی اور بچہ قبل از وقت پیدا ہو گیا، اس وجہ سے وہ بچہ مر گیا، تو اس بچے کے یوں مر جانے کی وجہ سے مجھ پر کوئی چیز شرعاً لازم آتی ہے؟ بعض صحابہ اکرام نے کہا، آپ پر کچھ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے والی ہیں اور اس وجہ سے آپ کے ذمے ہے کہ آپ ان کو ادب سکھائیں، کوئی کمی دیکھیں تو انہیں بلا کر تنبیہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ان لوگوں نے یہ بات بغیر کسی دلیل کے محض اپنی رائے سے کہی ہے تو ان کی رائے غلط ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس بچے کی دیت یعنی خون بہا آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے بلانے کی وجہ سے وہ عورت گھبرا گئی، اس لیے یوں بچے کے قبل از وقت پیدا ہونے کا سبب آپ ہی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس بچے کا خون بہا سارے قریش سے وصول کریں، اس لیے کہ یہ قتل ان سے خطا کے طور پر صادر ہوا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا
کہ وہ حج کے موقع پر ان کے پاس آیا کریں۔ جب سارے گورنر آ جاتے تو آپ مسلمانوں کو جمع کر کے فرماتے، اے لوگوں، میں نے اپنے گورنر تمہارے ہاں اس لیے نہیں بھیجے کہ وہ تمہاری کھال ادھیڑیں یا تمہارے مال پر قبضہ کریں یا تمہیں بے عزت کریں، بلکہ میں نے تو صرف اس لیے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے دیں اور تمہارے درمیان مال غنیمت تقسیم کریں۔ لہٰذا جس کے ساتھ اس کے خلاف کیا گیا وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بات بتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے گورنروں کو جمع کر کے لوگوں میں یہی اعلان کیا تو صرف ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے فلاں گورنر نے مجھے ظلماً 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر سے کہا، تم نے اسے کیوں مارا؟ اور اس آدمی سے کہا، اٹھ اور گورنر سے بدلہ لے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اگر آپ نے اس طرح گورنروں سے بدلہ دلانا شروع کر دیا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ شکایات آنے لگ جائیں گی اور گورنروں سے بدلہ لینا ایسا دستور بن جائے گا، جو بھی آپ کے بعد آئے گا اسے یہ اختیار کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اپنے گورنروں سے بدلہ دلوانا ہر امیر کے بس میں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات اقدس سے بدلہ دلوانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا ہے تو میں اپنے گورنر سے کیوں نہ بدلہ دلواؤں؟ حضرت عمر نے کہا، آپ ہمیں اس آدمی کو راضی کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا چلو تم اسے راضی کر لو۔ چنانچہ اس گورنر نے ہر کوڑے کے بدلے 2 دینار کے حساب سے 200 دینار اس آدمی کو بدلہ میں دیے۔ حضرت یزید بن ابی منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ بحرین میں ان کے مقرر کردہ گورنر حضرت ابن جارود کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کا نام ادریاس تھا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ خفیہ خط و کتابت کر رکھی تھی اور ان دشمنوں کے ساتھ مل جانے کا ارادہ بھی تھا، اور اس کے ان جرائم پر گواہ بھی موجود تھے۔ اس پر اس گورنر نے اسے قتل کر دیا۔ وہ شخص قتل ہوتے ہوتے کہہ رہا تھا، اے عمر، میں مظلوم ہوں، میری مدد کو آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس گورنر کو خط لکھا کہ میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ تھا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھوٹا نیزہ اس کے جبڑوں پر مارنا چاہا، لیکن مارا نہیں کہ حضرت جارود نے اجتہائی غلطی کی وجہ سے اس آدمی کو قتل کیا تھا، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جا رہے تھے، اے ادریاس، میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ اور حضرت جارود کہنے لگے، اے امیر المومنین، اس نے مسلمانوں کی خفیہ باتیں دشمن کو لکھی تھیں اور دشمن سے جا ملنے کا اس نے ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف برائی کے ارادے پر ہی تم نے اسے قتل کر دیا۔ ہم میں ایسا کون ہے جس کے دل میں برے ارادے نہیں آتے؟ اگر گورنروں کے قتل کرنے کا مستقل دستور بن جانے کا یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس کے بدلے ضرور قتل کر دیتا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عدالت کا محکمہ باقاعدہ قائم ہوا۔ حکومتی نظام کو احسن طریقے سے چلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتی امور کو حکومتی امور سے الگ کر دیا۔ ججز کی تقرریاں میرٹ پر کرنے اور اپنے تمام فیصلے آزادانہ حیثیت میں قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کے باقاعدہ احکامات جاری فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقرر کردہ گورنرز اور ججز پر سخت گرفت فرماتے۔ ان کی کارکردگی کے جائزے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا۔ جہاں کہیں سے کوئی شکایت ملتی یا کہیں بے انصافی کا گمان ہوتا، فوراً گرفت فرماتے۔ سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید فاتح قادسیہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کبار صحابہ کو معزول کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ گورنروں کی تقرری کرتے وقت ان سے حلف لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہونا، باریک کپڑے نہ پہننا، چھنا ہوا آٹا نہ کھانا، دروازے پر دربان نہ رکھنا، حاجت مندوں کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صوبوں کے تمام گورنروں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر اکٹھا کیا۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سلیمان فارسی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عمرو بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت عثمان بن عاص، یعلا بن امیہ، نعمان، عمرو بن سعید، مسنع بن حارث، عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے متقی، پرہیزگار اور خدا خوف رکھنے والے تمام گورنر سامنے موجود تھے۔ انہیں اس طرح مخاطب ہو کر نصیحت فرمائی، خبردار، میں نے تمہیں امیر اور سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تم سے ہدایت پائیں۔ عوام کے حقوق ادا کرو اور ان پر بیجا سختی نہ کرو کہ وہ ذلت محسوس کرنے لگیں، اور نہ بلا وجہ نرمی کرو کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ اپنے دروازے ان پر بند نہ کرنا کہ طاقتور کمزور کو ستانے لگیں، اور نہ ہی ان سے کسی بات میں اپنے آپ کو برتر سمجھو، کیونکہ یہ ظلم کے مترادف ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی مصر کے بیٹے محمد بن عمرو نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور کہا، میں بڑوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری بدوی کو قید کر دیا کہ کہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت نہ کرتے۔ ایک عرصے کے بعد جب مصری قید سے رہا ہوا تو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس ٹھہرایا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے محمد بن عمر کو مدینے بلوا بھیجا۔ جب دونوں مدینے پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم مصری کو بلوایا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر فرمایا، اسے پکڑو اور بڑوں کی اولاد سے اپنا بدلہ لو۔ مصری نے کوڑا لیا اور بدلہ لینا شروع کیا۔ وہ کوڑے مار رہا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کوڑے پر کہتے کہ بڑے کی اولاد کو مارو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کو فرمایا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارو، کیونکہ بیٹا تجھے ہرگز نہ مارتا اگر اسے باپ کے اقتدار کا گھمنڈ نہ ہوتا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا، اب میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مارتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تو ان کو بھی مارتا تو ہم تمہیں نہ روکتے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غضبناک لہجے میں فرمایا، اے عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن احیم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چند روز بعد حضرت عمر حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایک دن مکہ میں طواف کرتے کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا اور چادر کندھے سے سرک گئی۔ اب تھا تو وہ بادشاہ اور شاہی گھمنڈ اور غرور ابھی اترا نہیں تھا، لہٰذا اسے دیہاتی پر سخت غصہ آیا اور دیہاتی سے پوچھا کہ تم نے میری چادر پر پاؤں کیوں رکھا؟ دیہاتی مسلمان نے جواب دیا، ایسا غلطی سے ہو گیا۔ جبلہ نے اس زور سے اس مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ ان کی ناک اور دانت زخمی ہو گئے۔ وہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ سنایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن احیم کو طلب کیا اور واقعے کی حقیقت دریافت کی، جس پر جبلہ نے کہا، اگر میں حرم میں نہ ہوتا تو اسے گستاخی پر قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہو، اب تم دیہاتی سے معافی مانگو یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا، آپ ایک غریب دیہاتی کے لیے مجھ سے قصاص لیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ اس پر جبلہ نے گزارش کی کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ دیہاتی کی اجازت سے اسے مہلت دی گئی، لیکن وہ راتوں رات واپس غسان کی طرف بھاگ گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی عدالت تھی جس میں ایک غریب گمنام دیہاتی کو بڑے دربار میں کسی ملک کے بادشاہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے کا حق حاصل تھا۔ اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ بعد میں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو عملی طور پر عدل و انصاف کے مفہوم سمجھائے۔ غسان کے حکمران جبلہ بن احیم کا واقعہ عدل فاروقی کی عظیم مثال ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آقا و غلام، بادشاہ و گدا میں کوئی فرق نہ تھا۔
अमीरुल मोमिनीन से जबला बिन अहियम ने दौरान तवाफ एक बद्दू को थप्पड़ मारा। वो अमीरुल मोमिनीन से इंसाफ तलब करने पहुंच गया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जबला बिन अहियम को पकड़कर बद्दू के हवाले किया जाए और उसके मुंह पर उसी तरह थप्पड़ मारा जाए जिस तरह उसने इसे मारा है। गोया किसी हुक्मरान या रईस की ताकत हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंसाफ में रुकावट न बनती। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जब दो शख्स मेरे पास झगड़ते हुए आते हैं तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि हक पर कौन है। अपने बेगाने सब इंसाफ की अदालत में मेरे नज़दीक बराबर होते हैं। आप अपने आमाल और उनके मुतल्लिकीन की सख्त निगरानी करते और उन्हें हाकिम महकूम, मोहताज गनी, अमीर व गरीब और छोटे बड़े के साथ यकसा इंसाफ करने की तलकीन फरमाते। हाकिम की जिम्मेदारी महकूम से ज़्यादा होती है, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अवाम में उस वक्त तक टेढ़ापन पैदा नहीं होता जब तक उनके पेशवा और रहनुमा सीधे रहते हैं, और ये कि जब तक राई अल्लाह की परवाह पर रहता है, राया उसके पीछे चलती रहती है। जब वो पाँव फैला देता है तो राया उससे पहले पाँव फैला देती है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रियासती अमूर के जिम्मेदारान को मुखातिब करते हुए फरमाते, सबको एक नज़र से देखो, करीब व बईद में कोई इम्तियाज़ ना रखो। अगर तुमने रिश्वत ली, हुकूमत में ज़ाती गरज शामिल की या गुस्से में लोगों को सताया तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हक अगर दिन की रोशनी में भी कायम करना पड़े तो उसे कायम करो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ात को भी किसी दूसरे पर तरजीह देना पसंद नहीं करते थे और अदालत में बनफ्से नफीस पेश हो जाते थे। जिस तरह दावा करने वाले के साथ सलूक किया जाता, इसी तरह खलीफा वक्त आधी दुनिया के हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी सलूक होता था। अगर कोई अदालत में आपकी ताज़ीम व तकरीम की ज़र्रा बराबर कोशिश करता तो आप उसे नापसंद फरमाते और वहीं उसकी सरजनिश होती। एक मरतबा हज़रत अबी बिन क़ाब ने हज़रत ज़ैद बिन साबित जो काजी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनकी अदालत में हज़रत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अदालत में पेश हुए तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकरीबन अपने करीब इज्जत से बिठाना चाहा तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला जुल्म तो तुमने ये किया, मैं अपने फरीक के साथ ही बैठूंगा। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबी बिन क़ाब के साथ बैठे रहे। फिर हज़रत ज़ैद ने अबी बिन क़ाब से दावे पर गवाह पेश करने को कहा, लेकिन वो गवाह पेश न कर सके। तो ज़ाब्ते के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कसम बनती थी। तो हज़रत ज़ैद ने अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, आप अमीरुल मोमिनीन से कसम लेने से दरगुजर करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम खाई और फरमाया, ज़ैद उस वक्त तक मनसब क़ज़ा का अहल नहीं हो सकता जब तक उम्र और एक आम शख्स के नज़दीक बराबर नहीं हो जाते। नाजरीन, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में 20 वाक़यात हैं। ये वाक़यात अदल व इंसाफ पर मबनी हैं। आपने इंसानियत को अदल व इंसाफ की ऐसी महराज दिखाई जिसने इंसानियत को दंग कर दिया और बाद में आने वाले इंसान उनके करीब तर भी ना पहुँच पाए। नाजरीन, 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया और अदल व इंसाफ को अपनी वरासत के तौर पर इस दुनिया में छोड़ गए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल का चर्चा ता क़यामत रहेगा और अपने तो क्या पराए भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अदल व इंसाफ की तारीफ़ किए बगैर न रह सके। उन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत को राह दिखाने के लिए इतनी आला सलाहियतें अता फरमाई थीं ताकि बाद में आने वाले इंसान बिलखुसूस मुसलमान उनकी इत्तबा कर सकें। लेकिन यहाँ तो मुसलमान ही उनकी पैरवी नहीं कर रहे तो गैर मुस्लिमों से क्या शिकवा। एक वो हस्तियाँ थीं जिनके हम नाम लेवा हैं कि उनके अदल व इंसाफ पर गैर मुस्लिम और जानी दुश्मन भी रश्क करते थे, और एक हम हैं कि हमारा निज़ाम अदल व इंसाफ देकर गैर मुस्लिम भी शर्मा जाते हैं। हमारे यहाँ अदालत कमाई के अड्डे हैं और झूठ के मराकज़ हैं। अदालत का रुख करें तो जज से लेकर स्टाम्प फरोश तक हर शख्स पैसे बटोरने के दर पे है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। जज तरफदार हैं और फैसलों में अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद या किसी के दबाव को मद्देनज़र रखते हैं। वकीलों ने झूठ बोल बोल कर इस पेशे को बदनाम कर रखा है। वो अपने मुआवजे के लिए मुजरम को मासूम और मासूम को मुजरम साबित करने की कोशिश करते हैं। हकीकत मालूम होने के बावजूद जज इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करते और जानते बूझते हुए किराए के गवाहों के बयानात भी सुनते हैं।
عدالتی نظام انتہائی ناقص ہے جس پر کوئی بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں بدامنی، افراتفری اور انتشار پھیلا ہوا ہے۔ اگر صرف عدالتی نظام درست ہو جائے تو سب خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے آپ کی زندگی ایک بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں اور عدلیہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔